बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इंतहाई अहमियत का हामिल 17 तारीख को होने वाला सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा जिसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा दी है। इस खलबली की वजह यह है कि इससे पहले इस तरह का या इस तर्ज का मुआहिदा नेटो के दरमियान था, जहां किसी एक मुल्क के ऊपर हमला बाकी तमाम नेटो के मुमालिक के ऊपर हमले के तौर पर तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुध की शब एक तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ही मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदे में दोनों मुमालिक ने अपनी सलामती को बढ़ाने के लिए और खित्ते और दुनिया के अंदर सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार भी किया। इसके एलामिया के मुताबिक मुआहिदा दोनों मुमालिक की सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा दोनों के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सफारतकारी में इंतहाई सूदमंद साबित होगा। सऊदी वजीर दिफा ने एक्स के ऊपर उर्दू में यह पैगाम लिखा कि सऊदी और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल में एक ही सफ में। ख्वाजा आसिफ, जो कि हमारे वजीर दिफा है, उन्होंने भी एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि रब्बुल इज्जत के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी, यूनाइटेड होगी। आलमी जरीदों के अंदर इसको मुख्तलिफ जावियों से लिखा गया। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मुआहिदा खित्ते में नई जहत मुतारफ करवा रहा है और इसके असरात भारत समेत पूरे खित्ते के ऊपर डायरेक्ट नमूदार होंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे सीएनएन ने लिखा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई इत्तेहाद एक नई दिफाई सफबंदी की अक्कासी करता है, जो अमरीका और खलीजी रियासतों जो इनके दरमियान एक दिफाई माहिदे थे, उस हवाले से यह असर और रसूख कम होते हुए दिखाई दे रहा है अमरीका का। रॉयटर्स ने लिखा है कि कतर पर इसराइली हमले ने खित्ते को झंझोड़ कर रख दिया है और अब वाज़े तौर पर इसके असरात को महसूस किया जा रहा है। खलीजी मुमालिक का जो इन्हिसार था अमरीका पर, वो अब कम हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जी पाकिस्तान और सऊदिया जो इनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ है, इसको इस्लामिक नेटो के तौर पर समझा जाए, ये सवाल उठाया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। जुमेरात को जारी करदा एक बयान में यह कहा गया कि हम इंडिया की कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी अमन के लिए इस मुआहिदे के मुज़मरात का मुताला कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। बहरहाल सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला अब का नहीं, दहाइयों से करीबी सियासी और अस्करी और मुआशी ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान कायम है। दोनों मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन भी और मुश्तरका फौजी मशकें भी आज तक चलती रही हैं, लेकिन जून 2025 तक पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात जो है वो $710 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब ये मामला फॉर्मल तौर के ऊपर दिफाई साइड पर आ गया है, लेकिन एक तरफ 17 तारीख को यानी इस बुध को पाकिस्तान और सऊदी अरब ये दिफाई स्ट्रेटेजिक ताउन को साइन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोदी के पास, क्योंकि इस टाइम पर डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कुछ भी दिखाने को नहीं है, वो सिर्फ बड़के मार रहा था। जरा सुनिए ये वाली बड़क। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ये वाकई में नया भारत है जो घर में घुसकर MiG-21 गिरवाता है। ये वाकई में नया भारत है जो अभिनंदन को इधर बेरारो मददगार छोड़ जाता है। ये वाकई में नया भारत है जो अगली दफा अटैक करता है तो घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता, दूर दूर से अपने जहाज उड़वाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नया भारत है जो उसके बावजूद के घर में नहीं घुस पाया, अपने 6 जहाज गिरवा देता है। ये वाकई में नया भारत है जिसको दुनिया के अंदर जग हसाई का सामना करना पड़ रहा है। ये वाकई में नया भारत है जिसकी डिप्लोमेटिक सतह पर पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बड़ा वाजे किया है कि बाकी मुमालिक भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहे मुआहिदे का, तो फिर वो बन सकते हैं। सुनिए जरा। Fundamentally a defense cooperation arrangement. It has no hegemonic designs or anything else. It's an aggression against Pakistan. Saudi Arabia will come to help, and if there is aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Indication from GCC country or countries
we will definitely consider inclusion of other countries. Security umbrella will be provided to the countries in this region. خواجہ آصف صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ملک اس میں شامل ہونا چاہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کی طرف غور کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اور ممالک نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے اس طرح کے معاہدوں میں پاکستان کے ساتھ. It's premature to say something, but کافی کنٹریز کا ڈیزائر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کرے. یہ اوور نائٹ سائن نہیں ہو گیا، اس پہ کئی مہینے لگے ہیں، تو ایوری ورڈ ایوری فل اسٹاپ ایوری کاما از سین. دونوں سائڈ بہت خوش ہیں. لیٹس بی فرینک کہ سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کو مشکل وقت جب آیا سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا. ایوری مسلم جو ہے وہ تو ویسے ہی حرمین شریفین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہر رات کے بعد نیا سورج طلوع ہوتا ہے اور پاکستان کے لیے مارکہ حق کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے. دفاعی سائیڈ پر بھی، ڈپلومیٹک سائیڈ پر بھی، اور اب اس کو معاشی سائیڈ کے اوپر بھی ہم لوگوں نے لے کر آنا ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات کو بھی ٹھیک کرنا، اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے لیے ایک اولین چیلنج اس ٹائم پر خوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے. اور فتنۃ الہندوستان کہاں سے اٹیک کر رہے ہیں اور کون ان کو فنڈ کر رہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ذرا سنیے. There is no insurgency in Pakistan, whether it's in Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa. It's pure terrorism. And we have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main two tools are this Fitna al-Hindustan aka DLA and this Fitna al-Khawarij aka TTP. اب یہ صورتحال ہے. اسی حوالے سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی ہمارے یو این کے اندر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، ان کا نام بھی لیا ہے. تو پاکستان اس چیز کو بھی آگے بڑھاتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سائیڈ پر 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاج کرنے کو تیار ہے. اس حوالے سے بھی کیا ہوگا یہ تمام گفتگو کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور، اینڈ ہی از بین این انٹیریئر منسٹر اینڈ لا منسٹر ایز ویل. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، آپ نے جوائن کیا. رانا صاحب سب سے پہلے تو معاہدے کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات ذرا بعد میں کریں گے. یہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے ڈیفینس کا کیسے اور پاکستان کے درمیان، اس معاہدے کے اندر پاکستان تو اپنی ایکسپرٹیز، اپنی وار ہارڈنڈ، بیٹل ہارڈنڈ جو فوج ہے وہ لے کر جا رہا ہے. سعودی عرب کی طرف سے کیا کیا چیزیں جو ہیں آن دا ٹیبل ہیں رانا صاحب، ایک تو یہ بتا دیجیے گا، اور اوور آل اس پورے معاہدے کی جو شکل ہے، جو جہت ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دو ایسی قوتوں کا، ایسے ممالک کا آپس میں ایک بڑا یونیک معاہدہ ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے. بلکہ کوئی بات جو ہو رہی ہے، جو تجزیہ نگار کوئی انالیسس کر کے بتا رہے ہیں کہ شاید نیٹو یا کوئی ایک معاہدہ کوئی جاپان اور امریکہ کے درمیان ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے. بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کے، آگے بڑھ کے اس میں اور کافی چیزوں کو کور کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ اسلامی ملک ہیں، مسلم ممالک ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف ایک ملٹری مائٹ ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے. ملٹری مائٹ میں اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ثابت کیا ہے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک، 10 گنا بڑی اکانومی، اور پھر اور اسلحے میں پتہ نہیں کتنے گنا بڑے جو ہے وہ ملک کو انہوں نے جو ہے وہ مارکہ حق میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مؤثر ملٹری مائٹ اور ایک نیوکلیئر پاور ہے. دوسری طرف دوسرا ملک جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ایک بڑی اکنامک پاور ہے، فائنینشلی مضبوط اکانومی، مضبوط ملک ہے. تو کسی بھی جو ہے وہ یعنی پاور کے لیے یہ دو چیزیں ہی ضروری ہوتی ہیں کہ مائٹ بھی ہو اور جو ہے وہ سرمایہ یا اکانومی جو ہے وہ بھی ہو. تو جب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں تو اٹس ورلڈ سپر پاور، اور جو کہ مسلم ہے الحمدللہ.
سرحان صاحب ذرا یہ کلیریفائی کر دیجیے گا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سرمایہ ادھر سے آ گیا، جو کمی کوتاہی ایک طرف ہے، دوسری طرف ہے، ایک طرف ایک چیز ہے، دوسری طرف دوسری چیز ہے، تو جب وہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو پھر جو ہے وہ جو ایک ورلڈ سپر پاور کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اچھا یہ پھر رانا صاحب ذرا کلیریفائی کر دیجیے نا کہ اگر تو کل کو انڈیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے مراسم اور انویسٹمنٹ کی سائڈ سے تو سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات انڈیا کے پچھلے ایٹ لیسٹ آدھی دہائی کے اندر بہت تیزی سے بڑھے ہیں، اور پھر بالی ووڈ کا انفلوئنس بھی سعودیہ کے کچھ علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھا ہے، ریاض فیسٹ آپ کو یاد ہوگا، بٹ کنسیڈرنگ دیٹ ہمیں تو ایک ہی تھریٹ ہے، ہمارا تو سارا ڈیفنس کا سسٹم ہی اس ایک تھریٹ کے اگینسٹ ڈیٹرنس کے طور پر ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ سو انڈیا کے ساتھ جب تعلقات کی بات آئے گی تو پھر سعودی عرب کو یہ کلیرٹی ہوگی نا کہ ہمیں یہاں سپورٹ کی ضرورت ہے، تو جو انڈیا میں اضطراب پایا جا رہا ہے وہ پھر ٹھیک اضطراب پایا جا رہا ہے کہ سعودیہ مل گیا ہے تو اب یہ معاملہ انڈیا کے لیے گڑبڑ ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں پوری دنیا کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان بلیک اینڈ وائٹ کیا گیا ہے، کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے یا کو کسی کو جو ہے وہ اخفاء میں رکھے۔ یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا، تو انڈیا کو اب اس کے اوپر کوئی غلط فہمی ہے؟ انڈیا کیوں کرے گا سعودی عرب پہ حملہ اگر اس کے مفادات ہیں پاکستان پہ جو آپ نے سارے گنوائے ہیں، اس سے بھی شاید زیادہ ہوں گے، تو پھر انڈیا جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا۔ اپنے مفادات کے خلاف کون جاتا ہے؟ اسی طرح سے اسرائیل ہے، اسرائیل کو پتا ہے نا کہ یا اسے سمجھ ہے کہ ایک ایٹمی قوت کو ٹیک آن نہیں کیا جا سکتا، اسے پتا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملے کا جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے یا کس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ پھر نہیں حملہ کرے گا۔ سو رانا صاحب ان ادر ورڈز، آئی ایم سوری آئی ایم کرنگ یو شارٹ، لیکن ان ادر ورڈز یہ جو ڈیفنس کا اگریمنٹ ہے یہ بیسکلی تو obviously ڈیٹرنس ہے، ہم نے اگریسو تو نہیں ڈیفینسو ہی رہنا ہے، اس کے اندر تو بڑا کلیریفائی کر دیا گیا، بٹ یہ بیسکلی اسرائیل اور انڈیا کی طرف پوائنٹڈ ہے، از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں، ہے تو سبھی کے لیے، یہ اس میں کوئی اسپیسیفک تو نہیں ہے کہ جی فلاں کرے گا تو سمجھا جائے گا، فلاں کرے گا تو نہیں سمجھا جائے گا، تو پوری دنیا کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ لیکن میں ممکنہ تھریٹ کی بات کر رہا ہوں، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ انڈیا سے پاکستان کو ہو سکتا ہے، درست کہا آپ نے، آپ کا ٹھیک تجزیہ تھا، تو سعودی عرب کو اسرائیل سے ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے کہ اگر ان دونوں کو جو ہے وہ یہ معاملہ مقصود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ نقصان نہیں اٹھانا یا اپنا تعلق خراب نہیں کرنا، تو ٹھیک ہے، وہ پھر یہ کام نہ کریں، وہ حملہ نہ کریں پاکستان پہ، اور پاکستان پہ اگر حملہ کریں گے تو وہ پھر حملہ تو سعودی عرب پہ تصور ہوگا نا۔ دیکھیں نا، اس معاہدے کی ایک بنیادی جو بات ہے، باقی اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری ایریاز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اسے جس چیز کی کمی تھی اگر وہ میسر آ جاتی ہے تو وہ دفاعی میدان میں، جو کہ ہمارا یعنی کوئی اگریشن کا پروگرام تو کبھی بھی نہیں ہے اور نہ اب ہے، لیکن اپنے مؤثر دفاع کے لیے جو ہمارا میزائل سسٹم ہے، جو ہمارے لڑاکا جیٹ ایئر کرافٹس میں ہم نے جو جدت جو ہے وہ حاصل کی ہے، تو اس جدت، اس انوینشن کی جو نیو ہائٹس ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شاید اس لیے حاصل نہ کر سکے تھے کہ کیونکہ ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے، ہماری اکانومی وہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو جب آپ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو شاید آنے والے سالوں میں ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ پھر کسی کو
یہ زحمت کرنی ہی نہ پڑے کہ وہ ہمارے خلاف اگریشن کرے یا ہمارے خلاف جو ہے وہ. رانا صاحب یہ بھی کلیریفائی کر دیجیے گا, ایک تو ظاہر ہے سرمایہ جو تھا وہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا فار آر ڈیفینس, وی نیڈیڈ مور منی, اور وہ مانیٹرلی ہمیں سعودی عرب سے بہت سپورٹ مل جائے گی. لیکن ایک اور مسئلہ بھی تھا, اور وہ یہ تھا کہ اس بار کی جو ہم نے مارکا جنگ کے اندر ساری صورتحال دیکھی, اس کے اندر بھی ہیوی ریلائنس چائنیز اکوپمنٹ پہ یا پاکستان اور چائنا کی کولیبوریشن سے جو چیزیں بنی ہوئی تھی اس کے اوپر رہی. امریکی جو F-16s ہیں یا اس سے بھی نیکسٹ لیول F-35s اینڈ آل جو کہ سعودیہ کے پاس موجود ہیں, اور وہاں بہت سارے میزائل سسٹمز ہیں جو کہ ان کے پاس موجود ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اب امریکہ سے جنگی ساز و سامان یا سامان حرب لینے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی؟ کین وی سے دیٹ؟ دیکھیں, ہمارے پاس اس سلسلے میں جو بھی کیپیبلٹی, جو بھی صلاحیت ہے وہ ساری انڈیجنس ہے. ہمارا میزائل سسٹم جو ہے وہ سارا انڈیجنس ہے, اور اس کی ٹیکنالوجی کی جو انوینشنز ہیں, جو انوویشنز ہیں, ان کا تک جب ہم آگے پہنچیں گے تو شاید پھر دوسروں کو ہم سے خریدنے کی ضرورت پڑے, اور ہماری جو اکانومی کا مسئلہ اور یہ ایکسپورٹس کا مسئلہ جو ہے کہ جی ہم 70 سال میں 75 سال میں 30 ارب ڈالر پہ پہنچے ہیں تو اب 50 پہ پہنچنا چاہتے ہیں اگلے 5 سال میں, تو شاید وہ مسئلہ بھی جو ہے بڑی آسانی سے حل ہو جائے. تو دیکھیں اس کے اوپر اب ہمیں کوئی زیادہ, میرا خیال ہے کہ یہ معاہدے جو اسٹریٹجک ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈیٹیل میں جا کے جس طرح سے ہم پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایسے کرنا نہیں چاہیے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں یہ بہت خوش آئین ہے, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پوری قوم کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہیں پوری نیشن کہ وی کین روٹ اوور فیوچر. انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب, ایک قسمت خود لکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. رائٹ. رانا صاحب, بفور آئی گو ٹوورڈز دا پولیٹیکل سائڈ, اب یہ ایک سجیشن ہے یا آپ اس کو ایک ریکویسٹ کہہ لیجئے, ہمارے یہاں جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے اس ٹائم پر, جو فتنۃ الہندوستان ہے ان کو ہندوستان سپورٹ کر رہا ہے, جو خوارج ہیں ان کو بھی ہندوستان سپورٹ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کا چھوڑا ساز و سامان افغانستان میں موجود ہے, ان کے پاس بہت جدید ساز و سامان ہے جس سے وہ لیس ہو کر ادھر آتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو اور افسران کو شہید کرتے ہیں. تو یہ جو سرمایہ آئے گا, پلیز اس کو ذرا فوکس کر لیجئے گا. جو ہماری شہادتیں بڑھ رہی ہیں ان کو ویل اکوپ کر دیجئے گا, ان کے لیے ایسی ویکلز ہوں جو کہ جن کے اوپر اٹیک ہو تو ایٹ لیسٹ ہماری شہادتیں زیادہ نہ ہو. پلیز اس چیز پہ فوکس ضرور کیجئے گا, اور وزیر اعظم تک بھی میری یہ ریکویسٹ پہنچا دیجئے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یا آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں تو پھر اس کے آگے موو کرتے ہیں. جی دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے شہادتوں والی, یہ واقعی یہ بڑی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے. سارے اس کے اوپر بہت جو ہے وہ یعنی دل گرفتہ ہیں. ہم ویسے تو خیر ایک بھی افسر اور جوان اگر شہید ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہے, لیکن بہرحال اس میں جب کوئی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس کے تدارک اور اس فتنہ الخوارج کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو ہے وہ ان سیف ہیونز اور ان ٹھکانوں کو جہاں پہ جو ہے یہ ٹریننگ پا رہے ہیں دہشت گرد, جہاں سے یہ تشکیلیں جو آتی ہیں وہ تشکیل پا رہی ہیں, جہاں پہ انڈیا بیٹھا ہے, جہاں پہ راہ بیٹھی ہے, جہاں پہ فنڈز مہیا کرتے ہیں, وہ جس ملک میں ہیں اس ملک کو وزیر اعظم نے ایک بڑی واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب آپ ان دو میں سے ایک طرف یہ دہشت گرد ہے, دوسری طرف پاکستان ہے, ایک کا انتخاب کر دیں. تو جیسے ہی یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر جب وہ ٹھکانے جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے تو یہ بھی سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک دم سے جو ہے نا, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں, یہ ایک دم سے انشاءاللہ تعالیٰ کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ سرمایہ ادھر کی طرف بھی لگانا بڑا ضروری ہے. رانا صاحب ذرا سیاست کی طرف بڑھتے ہیں.
ایک اور احتجاج آ رہا ہے. آپ نے 5 اگست کے احتجاج کو کہا غلط ٹائمنگ ہے, غلط ٹائم پر احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی. 14 اگست کے احتجاج کو آپ نے پھر میرے پروگرام میں کہا غلط ٹائم پر کر رہی ہے, اس ٹائم پر اتحاد ہونا چاہیے, احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اب 27 ستمبر کی تاریخ آ گئی. رانا صاحب, اس احتجاج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ نہیں, یہ بھی فارغ احتجاج ہوگا. اب ان کو چاہیے کہ دیکھیں, یہ خوشخبریاں, یہ کامیابیاں جو ہے یہ اسی وقت کیوں آتی ہیں جب پی ایم ایل این کی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف, اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, تو یہ خوشخبریاں, یہ کامیابیاں اسی وقت کیوں ہوتی ہیں جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہوتی ہے. یہ 4 سال رہے ہیں, ان 4 سالوں میں کوئی بتائیں کوئی خوشخبری آئی ہو, کوئی ایک بتا دیں. اس وقت یہی ہوتا تھا کہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں, آئی ایم ایف جا رہے ہیں, انڈیا نے جی حملہ کر دیا ہے, مودی جو ہے وہ فون نہیں سن رہا, مودی خاموش ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک آفر یا ایک انہوں نے بات کی تھی اپنے تجربے کی بنیاد پہ 21 اکتوبر 2023 کو, اکتوبر 2023 میں جب وہ واپس آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ تجربہ یہ ہے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے, اس بھوک کو ختم کرنا ہے, مہنگائی کو ختم کرنا ہے, لوگوں کو خوشحال کرنا ہے, پاکستان کو کامیاب کرنا ہے, سب سر جوڑ کے بیٹھے, رائٹ, تو پھر جا کے یہ مسئلہ جو حل ہوگا. اب اس کی عملی آفر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے یوم آزادی کے دن ساری عسکری قیادت ساتھ بیٹھی تھی. اب وہ بات بھی بہانہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ ہم عسکری قیادت سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے بات کرنے کی. وہ ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے جو آفر کی ہے کہ آئیں, بیٹھیں, بات کریں اور میثاق کے استحکام پاکستان کریں. اب وہ وقت آ گیا ہے. اس دن بھی وزیر اعظم کے ذہن میں یہی معاہدہ تھا, انہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو اب اس کے بعد صرف ہمیں ود ان دی کنٹری, ود ان پاکستان میثاق کے استحکام کی ضرورت ہے کہ وہ کر کے بیٹھیں تاکہ ہمارے تمام مسائل حل. لیکن استحکام پاکستان کے لیے میثاق تو اس سے کیا جائے نا جو قصہ حال ہو یا قصہ مستقبل ہو. مریم نواز صاحبہ تو فرما رہی ہیں کہ عمران خان قصہ پارینہ ہو گئے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں پی ایم ایل این کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ قصہ پارینہ ہو گئی, ان پہ کاٹا لگ گیا, یہ ختم ہو گئی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں؟ اگر خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اپنی اس ضد ہٹ دھرمی پہ قائم رہے کہ وہ پاکستان میں فتنہ اور انتشار ہی پھیلائیں گے اور وہ کسی ڈائیلاگ یا کسی گفتگو کا حصہ نہیں بنیں گے, تو پھر وہ قصہ پارینہ ہی ہو جائیں گے. لیکن ابھی نہیں ہوئے, کیونکہ قوم نے تو اب آگے بڑھنا ہے. لیکن ایز آف ناؤ وہ نہیں ہوئے رانا صاحب, ایز آف ناؤ وہ قصہ حال ہیں. ایز آف ناؤ اگر آپ ان کی موجودہ پوزیشن کو دیکھیں تو وہ ویسے جا تو اسی طرف ہی رہے ہیں. وہ کسی گفتگو, کسی ڈائیلاگ, کسی ٹیبل پہ بیٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے. رائٹ. لیکن بہرحال بہتری کی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے. میں اس کے اوپر جو ہے وہ نا امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے, شاید یہ جو واقعہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کا, تو اس کے اوپر کو شاید ان کو سوچ آ جائے اور وہ اس عمل میں شامل ہو کے جو ہے وہ پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جائیں باقی ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. Got it, Rana صاحب. Thank you very much, Rana صاحب, for joining me in the program. It was a pleasure having you. اسی کے ساتھ بریک کی, بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب یہ چیز تو طے پا گئی کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ کی پلیئر کے طور پر صرف ہمارے خطے کے اندر نہیں بلکہ مڈل ایسٹرن ریجن کے اندر بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے اور ابھرا ہے. اور وہ اس لیے ابھرا ہے بیکاز دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے مارکہ حق میں کیا کیا ہے. بٹ واٹ نیکسٹ؟ یہ جو اسٹریٹجک الائنس ہوئی ہے سعودی اور پاکستان کی,
اس سے پاکستان کو کیا کیا فائدے ہوں گے؟ دیٹ از این امپورٹنٹ پرسپیکٹو. اور سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ چلیے سعودی عرب کو تو ایک طاقتور فوج مل گئی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پاکستان کو کیا ملا؟ ذرا اس کے اوپر بھی ڈیلو کرتے ہیں. سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، ناٹ جسٹ دیٹ سابق انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ حسین صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. حسین صاحب، پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یور ریکگنیشن ایز اے کی پلیئر ان دا موسٹ اسٹریٹجک پارٹ آف دا ورلڈ. دنیا کا سب سے اسٹریٹجک خطہ، اس میں سب سے کلیدی کردار، سب سے اہم ملک کے ساتھ سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا بھی کہہ لیں، اور پاکستان ایز اے پیوٹل پلیئر جس نے پروو کر دیا ہے کہ وی آر این امپورٹنٹ ایمرجنگ مسلم مڈل پاور، جس کی کیپیسٹی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کا اور دوستوں کو دفاع کرنے کا بھی. یہ رول ہم نے 50 سال پہلے بھی پلے کیا تھا. بائی دا وے 74 میں اسلامک سمٹ آئی، کنگ فیصل شہید، بھٹو صاحب تھے، سارا کچھ تھا. 73 عرب اسرائیلی وار میں ہم نے حصہ لیا، سیرین ایئر فورس کا سارا کیا. تو وی ہیو بین، بٹ پھر ہم افغانستان کے چکر میں پھنس گئے ادھر ہی، سکڈ ان آور اون ریجن. لیکن اب ہمارا ایک براڈر پرسپیکٹو ہے. اور اس وقت ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کانٹیکسٹ جو ہے کہ 5 کی کیپٹلز میں پاکستان کا انگریس بھی ہے، امپیکٹ بھی ہے، اثر بھی ہے، عزت بھی ہے اور ایکسس بھی ہے. یہ 5 کی کیپٹلز ریاض، تہران، بیجنگ، ماسکو، واشنگٹن ڈی سی. اور دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم کنکرنٹلی. اور یہ یوزلی ناٹ موسٹ کنٹریز کین ڈو دیٹ بیلنسنگ ایکٹ دیٹ پاکستان از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. لیکن اور جو ہم نے فائدے کی بات کی، دیکھیں نا، ایک ایمرجنگ انڈو اسرائیل ایکسس تھا، اس کو ہم نے وارڈ آف کر لیا. ہو گیا وارڈ آف؟ آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ انڈیا کی طرف سے تو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ان کی جو بڑھتی آ رہی ہیں. انہوں نے دیکھا نا، پلان تھا پہلے ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اسرائیل کی آشیرواد کے ساتھ، اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر انڈیا کی آشیرواد کے ساتھ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ قطر کا بھی ایشو ہوا، جینوسائیڈ بھی جاری ہے. جو انڈو اسرائیل ایکسس تو ایران نے ڈیفیٹ کیا وار میں، ہم نے ایران کو سپورٹ بھی کیا. اور اب جو انڈو اسرائیل ایکسس جو ایمرج کر سکتا تھا، اس کو سعودی عربیہ کے اس الائنس کی وجہ سے ہم نے آئی تھنک وارڈ آف. لیکن اب یہاں بات آتی ہے کہ آپ نے کہا نا وی گاٹ سکڈ انٹو افغانستان سچویشن. افغانستان والی سچویشن ایز از ابھی بھی چل رہی ہے مشاہد صاحب. دا پرابلم از کہ اب فرق ہے، ہماری پالیسی چینج ہوگی. پہلے تو انڈیا ابھی بھی فنڈ کر رہا ہے نا سینر صاحب، تو اس کی فنڈنگ کی وجہ سے یا ٹیررزم ہم نے تو ایکٹیولی انوالوڈ تھے نا، وہ تو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو بھی ہے اور اس میں ہماری ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. لیکن جو مڈل ایسٹ کانٹیکس میں ایک یہ تھا، اور دوسرا اس وقت ایک تھوڑا سا ویکیوم بھی آیا ہے. امریکن پالیسی، امریکن کریڈیبلٹی، امریکن نالائکی کی وجہ سے لوگ امریکہ سے نالا بھی ہوئے ہیں. اور کیونکہ دونوں اس وقت امریکہ کے دوست بھی ہیں. ٹرمپ از اے فرینڈ آف پاکستان، جی دونوں کا ہے. تو اس وقت وہ اس طرح نہیں کہ اٹس این اینٹی امریکن الائنس، لیکن تھوڑا سا امریکہ کو ڈسپلیس تو کیا ہے نا. پہلے پاکستان واز ناٹ سین ایز اے اسٹریٹجک آپشن، ناؤ وی آر سین ایز اے اسٹریٹجک آپشن فار دس. سو ڈو یو تھنک یہ جو قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس نے کیٹلائز کیا سچویشن کو؟ کیونکہ یہ بات چیت تو بہت سالوں سے چل رہی ہے. کیٹلائز کیا ہے یہ کلیئر ہو گیا نا. قطر کیوں ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ کیونکہ قطر جو ہے امریکہ کا آلموسٹ ون آف دا بیسٹ فرینڈز ان دا گلف along with Saudi Arabia and UAE. قطر نان نیٹو ملٹری الائی بھی ہے امریکہ کا. قطر از ہوسٹنگ the largest American base in the Muslim world, Al-Udeid, جو سینٹ کام کا ریجنل کمانڈ ہے. تو قطر واز آلموسٹ نو گو ایریا فار اسرائیل، کہ ضرورت نہیں ہو سکتی کسی قطر پر. اور قطر واز ہوسٹنگ دا ٹاکس بٹوین CIA، موساد اینڈ حماس. ادھر جا کے حملہ کرنا ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی. اگر قطر پر ہو سکتا ہے تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر کہیں پہ بھی یہ امپریشن آ گیا تو کیا کہیں کے مطلب سعودی عربیہ پر ہو سکتا ہے، UAE پہ ہو سکتا ہے، اٹ کین بی اینی ویئر. تو پھر ہم یہ سمجھیں یہ ایران تو نہیں نا، یہ تو یا یہ لبنان تو نہیں ہے، اور یہ یمن تو نہیں ہے نا، یہ سیریا تو نہیں ہے. اینڈ سو دس واز ریڈ لائن کراس. اور اس میں ظاہر حملے میں
امریکہ نے تو نہیں روکا قطر کو نا. امریکہ نے تو 10 منٹ بعد بتایا نا. ہاں نہیں, اور امریکہ نے نہیں, وہ پہلے ٹپ آف کر دیا تھا ٹرکش انٹیلیجنس نے اپیرنٹلی قطر کو, بٹ امریکہ نے نہ اس کو روکا نہ اس کو پوری طرح مذمت کی, اور بلکہ میرا تو خیال ہے امریکہ نے شاید آنکھ بھی مار دی ہوگی, چلو کرنا ہے کر دو. It was definitely a go ahead. That's what you wink or not, because they would have known نا 10,000 فوجی آپ کے بیٹھے ہیں. اور آپ نے قطر کو بھی اپیز کرنے کی کوشش کی آفٹر دی اٹیک بتانے کی, وہ ان کے آنسو بوجھنے کے لیے کہ یار نہیں دیکھو نہیں میں بڑا ناراض ہوں ان سے. میں بڑا کیا ناراضگی ہے, جب دوحہ سمٹ ہو رہی تھی اسی وقت پریس کانفرنس ہو رہی تھی نیتن یاہو اینڈ مارکو روبیو کی, جس میں مارکو روبیو واز فلی انڈورسنگ what Netanyahu, the war criminal, was saying. And he also went وہ جو tunnels ہیں اس کی اندر, he actually went and showed that part as well, اقصی کے نیچے جانے میں اقصی کی demolition ہو سکتی. Exactly, and that is one of the key areas جو مسلمان نہیں, وہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کا تو آپ desecration ہے. So مشاہد صاحب, اب ایک طرف تو اسرائیل ہے اور وہ obviously پورے مینا ریجن کے لیے ایک تھریٹ بنا ہوا ہے, but at the same time یہاں انڈیا بھی ہے, اور انڈین اسرائیل نیکسس کی آپ نے بات کی ہے. ان تمام ممالک کے, قطر ہو گیا یا یو اے ای ہو گیا یا کے ایس اے ہو گیا, ان کے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ سائڈ کے اوپر اچھے خاصے روابط تھے, their relationships were booming. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس ٹائم پر پاز میں جائیں گے یا سٹاپ ہوں گے انڈیا کے؟ I think that will continue. اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے نا, there is a large Indian diaspora. دیکھیں نا, انڈیا کی ٹریڈ جو ہے یو اے کے ساتھ $72 بلین ہے. آئی تھنک سعودی عربیہ کے ساتھ 49-50 بلین ڈالرز. سو وہ ان کا وہ چلتا رہے گا. دس از اباؤٹ جیو پالیٹکس اینڈ اکانومی از اے گریٹ پارٹ آف جیو پالیٹکس ناؤ. اکانومی جیسے چائنا کی اور انڈیا کی بڑی ٹریڈ ہے $125 بلین, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے آر جیو پولیٹیکل پارٹنرز. So they don't have that ingress جو پہلے تھی ادھر. وہ تھی نا, وہ ٹھیک ہے, ٹریڈ اپنی جگہ ہے, but that doesn't translate into the geopolitical intimacy or convergence of interest. But that's exactly جو مودی ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان ممالک سے نا, وہ انٹیمیسی, وہ اسٹریٹجک الائنس, وہ تو نہیں ہوا. وہ اب اس کے اوپر فل اسٹاپ ہے. وہ تو ایک اور چیز بھی ہوئی نا, جن کے ساتھ الائنس تھا ان کا, انہوں نے بھی ان کو گھاس نہیں ڈالا. امریکنس, الائنس تو امریکن کے ساتھ تھا نا, یہ بن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے نا ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ اکٹھے ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, تو وہ تو نہیں ہوا. اینڈ پلس کوڈ اور سارے بلائے ہوئے تھے اور سارا کچھ کیا تھا انہوں نے. سوزین صاحب, اب اگر اس کو ہم صرف اسرائیل کے پرسپیکٹو میں دیکھیں اور گریٹر اسرائیل کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, صرف اسرائیل کے پرسپیکٹو میں دیکھنا غلط ہوگا. اٹس اے لارجر پکچر مڈل ایسٹ کا. اٹس اباؤٹ پیس, سیکورٹی, اسٹیبلٹی. دیکھیں نا, ایک جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں مڈل ایسٹ میں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ یا الائنس تھا, آئل فار سیکورٹی. امریکہ لیتا تھا سستا تیل, ان ریٹرن امریکہ سیکورٹی پرووائڈ کرتا تھا. ان کی آئل کی ڈپینڈنس کم ہوگی, شیل گیس اور ریکوائرمنٹ, اور سیکورٹی کا ان کا ایشوز چینج ہو گئے. امریکہ نے لاسٹ 10 ایئرز میں اس طرح سیکورٹی گارنٹیز نہیں دی. سو یہ جو ہوا نا کہ ایک جو ٹرسٹ تھا, ایک فیتھ تھا, ایک کانفیڈنس تھا, اعتماد تھا, اور ایک تھا کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, جو مرضی کریں, تو وہ تو نہیں رہا نا. لیکن ابھی قطر نے تو رینیو کر دیا نا اپنا ڈیفینس اگریمنٹ ود یو ایس اے. سو اگر اس کو دیکھیں, I see it as more of as a sophisticated bribe. یہ بھتا نہیں ہوتا. یہ بھتا کافی نہیں تھا مشاہد صاحب, جب وہ ٹرمپ آیا تھا قطر نے بھی بتا دیا تھا, اور انہوں نے اور ایکسٹریکٹ کر دیا. وہ ایکسٹارشن ہے نا, بھتا کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹس ایکسٹارشن منی, آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں, جو آپ دیتے ہیں مافیا کو بھی دیتے ہیں, اور کراچی میں ہوتا رہا ہے, پروٹیکشن منی ٹو اوکے ڈونٹ ٹچ می ہے, اینڈ وہ ان ریٹرن وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے. تو وہ تو پروٹیکشن منی تو فیل ہو گیا. سو اب سلولی اینڈ گریجولی جو پریزنس بوٹس آن گراؤنڈ ہے ان تمام ممالک کے اندر, یو ایس اے کے, ان کو ریڈیوس کرنے کی طرف جائیں گے یہ عرب کنٹریز, یا ہنوز دلی دورس؟ میرے خیال میں ابھی ہنوز دلی دورس اس طرح ہے کہ ابھی ان کو خوف بھی بڑا ہے. اسرائیل کا خوف ہے, امریکہ کا خوف, اور دوحہ سمٹ میں پروو ہو گیا کہ وہ خوف طاری ہے, خوف از پیراماؤنٹ. تو لیکن انہوں نے یہ کیا لیا, یہ آئی تھنک یہ کنکلوژن اب واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ ہمارا پروٹیکٹر نہیں ہو سکتا اس خطے میں. ہمارے دفاع جو ہے, پٹنگ آل یور ایگز ان دا امیریکن باسکٹ, جو جتنے ہم نے انڈے امریکی ٹوکری میں ڈالے تھے, وہ اب بات نہیں چلے گی. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ ادر آپشنس, other possibilities.
اور اس میں پاکستان از ایمرجڈ ایز اے اسٹریٹجک آپشن. So now I want to ask کہ افغانستان کی سائڈ پر یہ کنٹریز سعودی عرب ہو گیا یا باقی گلف کنٹریز کو پاکستان کی طرف جو اٹیکس ہو رہے ہیں افغانستان کی طرف سے جو وہاں دہشت گرد ہیں اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ لمیٹڈ. مڈل ایسٹ کانٹیکٹ کیونکہ اس کے لیے ہمیں خود کرنا پڑے گا. لیکن افغانستان میں تو سعودی عربیہ کی انوالومنٹ ہی کوئی نہیں اس وقت. سعودی عربیہ بہت لمیٹڈ ہے, پہلے تھی. اس میں وی ٹو ہیو اے ریجنل اپروچ, علاقائی اپروچ. چائنا, ایران, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, جو نیبرز ہیں افغانستان کے, پلس میں کہوں گا رشیا اور امریکہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس والے, کہ افغانستان کو سمجھایا جائے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے اگینسٹ اینی نیبرنگ کنٹری اور اینی ادر کنٹری. لیکن چائنا نے تو سمجھانے کی کوشش کی نا, اسحاق ڈار صاحب گئے, ان کے فارن منسٹر گئے, نہیں سمجھا وہ لوگ. ہاں, تو اس میں میرے خیال میں وہ ابھی ایشوز ہیں, لیکن ہمیں ذرا مور پرو ایکٹیولی ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. قطر اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ طالبان کو ری انسٹیٹ کرنے کے اندر ثالثی کے اندر قطر ہیڈ اے میجر رول. قطر کر سکتا ہے, قطر پریشر ہمیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل اپروچ کی ضرورت ہے ہمیں, ریجنل اپروچ. آپ دیکھیں نا, امریکہ نے کہا ہے, ڈیلیگیشن بھیجا ہے افغان طالبان کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کے لیے سب ان سے انگیج کر رہے ہیں, چائنا, رشیا, یو اے ای, ٹرکی, ایون ایران, یو ایس اے. سو یہ بی ویری کلیئر, ان کے کوئی رجیم چینج کی بات نہیں کر رہا, بلکہ امریکن تو پیسہ جاتا ہے طالبان کے لیے. لیجیٹمائز ہو گئے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل, مطلب دے ہیو کم ٹو اسٹے فار دا ٹائم بینگ. $40 million کیش ہر ہفتے طالبان رجیم کو ڈلیور کرتا ہے امریکنز جہاز میں, کیش بوریوں میں ہوتا ہے وہ جو وہ دیتے ہیں ان کو. اینڈ دس از ڈاکیومینٹڈ. اور ویسے بھی $7 ارب کا اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا تھا افغانستان. ایبسولوٹلی, وہ تو ٹرمپ کہہ رہے تھے نا ہم نے واپس لینا. ہاں, وہ تو واپس لیں, بہتر ہوتا کہ جانے سے پہلے اسلحہ ہمیں دے دیتے پاکستان کو, ہمارا ان کے الائے ہے کہ آپ نے بڑی ہمیں ہیلپ کی ہے, انہوں نے ہمیں ٹرسٹ نہیں کیا. اور ایک اور چیز, اب جو ٹرمپ بات کر رہا ہے باگرام بیس کی, دس از ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہمیں واپس کرو باگرام بیس, ہمارا بیس تھا. وہ بیسکلی ہی از سگنلنگ ٹو دا چائنیز کہ وی وڈ لائک ٹو کاؤنٹر دیٹ, لیکن وہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ افغان طالبان جو ہیں دے وڈ لائک ٹو ہیو other kinds of relationships with other people. سین صاحب, اب اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر کیا ہم ویسٹرن سائڈ سے شفٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاور کو ٹورڈز دا ایسٹرن سائڈ, یا از اٹ ٹو سون ٹو سے دیٹ؟ No, it's not too soon. It is happening. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. See the sun rising in the east. گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری, گیا تماشا دکھا کے مداری گیا. دا رائز آف چائنا, دا رائز آف ایشیا واز پریڈکٹڈ بائی علامہ اقبال 90 years ago. اب وہ جو بیلنس آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل پاور ہے, سیاسی قوت, اقتصادی قوت, وہ شفٹ ہو رہی ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں نا, مغرب سے مشرق منتقل ہو رہا ہے. دس از این irreversible process. So China's rise is unstoppable. The West's decline is also unstoppable. Is irreversible. But they're not going to go down easily, Senator. پروسیس ہوتا ہے نا. اس پروسیس کے اندر 300 سال آپ نے حکومت کی ہے, تو 300 سال میں زوال بھی آتے آتے ٹائم لگتا ہے. تو زوال کے آثار تو شروع ہو گئے ہیں نا. اور گلوبل ساؤتھ میں جو ہم, جس کا ہم بھی حصہ ہیں, ایشیا, افریقہ, لیٹن امریکہ, لیڈ بائی چائنا, وہ بھی اب انوینسیبل اور انبریکیبل ہے. سو اس کو, اس ساری سچویشن کو, ایز آئی سیڈ, they're not going to go down without a fight, right? ویسٹ اپنی پاور کو شفٹ ہوتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ یہ سوے آف پاور وہ تو ہو رہی ہے, کچھ تو کریں گے اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے. سو آر وی ایکسپیکٹنگ سم سارٹ آف انریسٹ ان دا ورلڈ بفور سم تھنگ؟ وہ ویسے ہی ورلڈ از ان انریسٹ. اتنا جنگ ابھی پچھلے 3 مہینے میں 3 جنگیں تو ہو چکی ہیں نا. انڈیا, پاکستان, ایران, اسرائیل, قطر, فلسطین میں جینوسائڈ ہے, ادھر تھائی لینڈ, کمبوڈیا کی وار ہوئی ہے, یوکرین کی وار ہو رہی ہے. تو ورلڈ انریسٹ تو ہے, وہ کنٹینیو رہے گا. انریسٹ از لائکلی ٹو کنٹینیو بیکاز وی آر دا ورلڈ از ان ٹرانزیشن. اور یہ جو پاور ٹرانزیشن ہوتی ہے اس میں کافی انریسٹ ہوتا ہے. تو نو بڈی از ان چارج. یونائٹڈ نیشنز بھی انچارج نہیں, نہ امریکہ انچارج ہے. رول بیسڈ وہ تو ختم, فارغ ہو گیا نا. سو اٹس وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے ملٹی پولر ورلڈ جس میں ایک سنگل پاور نہیں ہے, سپر پاور.
They have multiple poles. उसमें चाइना भी है, ग्लोबल साउथ भी है, उसमें रशिया भी है. Which has been a gap for quite some time. Yeah. अच्छा, ये बताइएगा, इस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के अलायंस वाली सिचुएशन, इसके अंदर कहीं कोई थोड़े से इम्कानात भी फलस्तीन के लिए कुछ रिलीफ के हैं सेनेटर साहब या नहीं? फलस्तीन के लिए रिलीफ इन द नेगेटिव सेंस इस तरह है कि एटलीस्ट इन ममालिक ने जिन्होंने पहले फैसला किया था कि हम एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करेंगे, इजराइल को तस्लीम करेंगे, वो तो बामला पीछे हट गया ना. इजराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता फॉर द टाइम बीइंग. एंड आई थिंक पाकिस्तान तो खैर पहले ही पोजीशन ली हुई है. मैं सऊदी अरेबिया दूसरे की भी बात कर रहा था, क्योंकि ये जो है नेतन्याहू की वजह से एंड मोदी का एटीट्यूड है इधर, तकब्बर और गरूर और नेतन्याहू का भी, उससे दे ब्रॉट द मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर. So kind of we can thank them for that. I think वो कहते हैं सर चेयरमैन माओ, a teacher by negative example, how not to do things. How not to do things. This is exactly what they've taught us. Thank you very much, Said Saab, for joining me in the program. It was a pleasure having you. इसी के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं. ये पर्सपेक्टिव जो है, ये हमारे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है. जरा मिडिल ईस्ट के अंदर इस बारे में क्या सोचा जा रहा है, उस हवाले से भी जानेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक. सी यू आफ्टर द वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जरा मिडिल ईस्ट के जो मशरक़ वस्ता है वो किस तरीके से इस मुआहिदे को देख रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, वो भी जानने की कोशिश करते हैं. हमारे साथ डॉक्टर अली अल हिंदी मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली अल हिंदी फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो. Dr. Ali, how does the Middle Eastern region in particular and the Arab world see this strategic alliance, strategic defense alliance between Pakistan and Saudi Arabia? I think we can see this new signature, new strategic alliance in two different perspectives, the short term and the long term. On the short term, we have seen Israel attacking Qatar, attacking all different countries in the region, from Yemen to Iraq to Lebanon to Syria and to Iran. And I think with the attack of Qatar, something that is very crucial for all Arab countries and specifically the Gulf countries, they were in need to have all the alliances that they could get. And for Saudi Arabia, with the strategic historical relationship with Pakistan, and Pakistan being a nuclear power and an Islamic nuclear power, I think it was a key move for Saudi Arabia to ally itself in this manner to Pakistan with this long-term, not even a defense, common defense treaty, but even a strategic defense treaty. On the longer term, on the broader term, we can see this move as just another move from Saudi Arabia to diversify its alliances around the world and to say we are not dependent on the US or on any other power. We have the wide range of alliances, we have a wide range of friends in the world, including very strong friends like Pakistan, and we have all the options to defend ourselves. And but I'm sorry to cut you short, Dr. Al Hindi over here. Did Saudi Arabia really need to sign an agreement on or go for a strategic alliance to show that Pakistan is a very, very close brotherly nation to KSA? It has always been so, hasn't it been? Pakistan and Saudi Arab have always been very brotherly. So what was the need of this strategic alliance right now, especially considering there was an attack from Israel on Qatar? Being friendly and being good neighbors and being good friends in general in international relations does not mean a strong commitment that you will fight every war together. Right. In case one of the countries is attacked, then the other is considering this as an attack on on themselves directly. All right. So do you see any other Gulf countries? Strategic religion. So it's like a shift from friendly relationships to strategic. Makes sense. The Pakistani Prime Minister had already floated the idea of having something similar to NATO in the Middle Eastern region, in the Muslim region, some sort of an alliance. Do you think this is the first step towards such sort of an alliance? Do you see other Gulf nations joining in? We do have the strong military force from the Gulf countries that was activated at different places. Now there are talks about reviving it. There has been talks by Prince Mohammed bin Salman about Middle East regional cooperation on economic things, but definitely a strong military alliance that includes countries like Pakistan would be at a different level and would be
definitely empowering all the countries of the region to defend themselves, especially against external threats, be it coming from Israel or from any outside powers. Any cooperation is for the benefit, for the mutual benefits of these countries, and definitely creating such a regional force will be reckoned with in the world and will be a power that is considered as a strong force that will have influence on politics and on military in the region. Dr. Alhindi, this also gives an image that Pakistan is now seen as a net regional stabilizer or a net regional defender by the Gulf state as well. Is this perception correct? Defender, definitely. A stabilizer is a different issue, since Pakistan maybe does not have the equal relationship with different actors in the region to play a stabilizing role, but definitely in the sense of deterrence, yes, that kind of stability. Definitely in the kind of defense, yes, for sure. And again, we are seeing that leadership, that combination of leadership, or if we want, co-leaders of the Islamic world, being Pakistan and Saudi Arabia, allying on so many different levels. Saudi Arabia has always pushed for leadership in the Arab world, but also in the broader sense of the Islamic world. And here we have a strong partnership that could really push the Islamic Alliance or the Organization of Islamic Conference to a new level that takes not only the political and religious and cultural cooperation, but also a strong military cooperation. So when it comes to military cooperation, Pakistan's defense has always been pointed towards India. It has always been a deterrence with regards to India, so that it does not fulfill its hegemonic desires within the region. Now there's also another perspective that is coming to light, which is that different Gulf nations are now realizing what sort of role the Indian diplomats and the Indians overall in the Middle Eastern region have been playing. Qatar has arrested a few people that were involved in spying. Iran realized that too, also arrested. And there were people within Pakistan, the armed forces of India's people infiltrating and involved in espionage in Pakistan as well. So do you think that this realization has now reached to a further level in the Middle East? I think that every regional country, especially in times of instability, they will try to expand their tentacles, expand their occupation, extend their influence to whatever places in the region that they can. We can talk about India for sure in the context that you spoke about. In return, we have to consider and understand that countries like Pakistan and Saudi Arabia, who are eager to protect national sovereignty and a positive cooperation on all levels of interaction, do need to play their role and do need to ally together in order to face any kind of attempts to spread influence in the region beyond national sovereignty. That's a very interesting perspective. Dr. Alhindi, thank you very much for joining me in the program. इसी के साथ हमको इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी हो गया, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी हो गया. अब हम लोगों ने अपने आप को इस सारी जो हमारे पास कामयाबियां आई हैं इनको कंसोलिडेट करना है. That will be the next challenge. अनीका निसार को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.